अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशा किस्त नंबर 2। हमज़ा रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था। आंखें फुल रेड थीं। उसके सामने ही मेज़ पर पड़े कीमती मोबाइल पर सॉल हार्ट की चैट ओपन थी। वहाँ पर वो मैसेज आबोताब से जगमगा रहा था। नो नो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो चीख कर कहता मोबाइल दीवार में मार गया। वो कैसे हमज़ा हैदर को इनकार कर सकती है? कैसे? वो खुद से बोलता एक झटके से उठा और ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। वो लोग डेरे की सरहद पर कदम रख चुके थे। वहाँ के माहौल ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची हुई थी। बाबा साईं, यहाँ तो बस पठान ही पठान है। दुआ ने बाहर के मनाजिर की तस्वीरें बनाते हुए कहा। ये शहर ही का ही पठानों का है तो पठान ही होंगे ना, आसिफ साहब ने कहा तो वह सब मुस्कुरा दी। एक जगह ट्रैफिक जाम होने की वजह से जीप रुक चुकी थी। महक ने बेजारी से उधर उधर देखा। साथ ही उसकी नज़र अपने साइड पर खड़ी पराडो पर पड़ी। वाओ, उसने कहते साथ ही पिक बनाने के लिए मोबाइल निकाला और बाहर की तरफ पीट कर ली, जिससे उसके पीछे पिक में ब्लैक प्राडो आ रही थी। प्राडो में बैठे साहब ने गुस्से से इस ट्रैफिक को देखा। अबे कंट्रोल रख। फवाद ने इसका कंधा थपथपाया तो उसने प्राडो के शीशे से बाहर देखा, जहाँ एक जीप में मौजूद इस लड़की ने उसकी प्राडो के साथ पिक बनाने का अच्छा तरीका चुना था। इसको बेसाख्ता इस अक्लमंद लड़की में दिलचस्पी हुई। वो बेसाख्ता गाड़ी का शीशा नीचे कर गया तो सामने ही क्लिक की आवाज़ गूंजी। महक शाह जो तस्वीर क्लिक कर चुकी थी, एकदम मोबाइल में एक अजनबी चेहरा देखकर बेसाख्ता गर्दन मोड़ी तो नज़रें साइम की सब्ज आंखों से टकराई, जो ब्लैक शर्ट में ग्लासेस को नाक पर टकाए उसी को ही देख रहा था। महक बेसाख्ता होंठ दांतों में दबाकर रुख फेर गई तो साइम का दिल धड़का और एक बेबाक सा ख्याल उसके जहन में आया। जानी मत भूल, इस लड़की का बाप साथ है। सालार जो कब से इसको नोट कर रहा था बोल पड़ा तो वो मुस्कुराया, जबकि वो हैरान भी थे कि कभी किसी लड़की को ना देखने वाला कैसे इस लड़की को घूर रहा था। महक ने मोबाइल की तरफ देखा जहाँ इत्तेफाक से बहुत प्यारी तस्वीर आई थी। तोबा, ये देखो, महक ने बेसाख्ता हंसते कहा। आसिफ साहब नीचे उतर कर मुआयना करने जा चुके थे। वो तीनों नावल्स पर बात कर रही थी जब महक ने इनकी तरफ मोबाइल बढ़ाया। तीनों ने नज़र उठाकर देखा तो वो हैरान हुई। तस्वीर में महक इस अजनबी बंदे की तरफ मुड़कर देख रही थी और वो बंदा उसकी तरफ जैसे ही एक पोज हो। वाह यार, ये पठान कितना खूबसूरत है, अलीशा बोली। और पीस भी है, ज़रा देखो तो, महक मजाकन बोली। दुआ ने जीप से बाहर झांका तो उसकी तरफ साइम ही नज़र आया। इसको देखकर वजदान बाल सेट करता जल्दी से शीशा नीचे कर गया। सालार सटपटाकर सीधा हो गया। फवाद ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर सामने देखा तो वहाँ मौजूद एक शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लिए इस लड़की को यकटुक देखे क्या। हाँ, ये तो हमें ही देखे जा रहे हैं, बेशरम कहीं के। शक्ल तो देखो कितनी प्यारी और हरकतें देखो। महक जलकर बोलती शीशा ऊपर कर दिया तो साइम घग्घा हो गया। उसकी तरफ देखा देखिए दुआ भी अपना शीशा ऊपर कर गई। फवाद भी जैसे ख्वाब से चौंका। सरगुना। साइम बेसाख्ता पश्तों में हड़बड़ा गया। कुछ ही मिनट बाद आसिफ साहब आए तो साइम इनको देखकर चौंका। यार, इनको देख। साइम ने फवाद को कोहनी मारी तो सबने ग्रे ड्रेस में मलबूस आसिफ साहब को देखा। ये तो अपने बिजनेस पार्टनर नहीं है, सालार चौंक कर बोला। अबे पागल, ये बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि खान बाबा के दोस्त हैं, बचपन के। मैं इनसे मिला हूँ कई बार। आखिरी मुलाकात 2 माह पहले हुई थी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? साइम खुशी से बोला तो सब ने इसको घूरा। वो इग्नोर करता नीचे उतरा और महक की साइड पर आकर शीशा नोक किया। महक ने शीशा नीचे किया। मामा जान, हमज़ा हैदर के चिल्लाने की आवाज़ पर वो बेसाख्ता भागी आई। क्या हुआ हैदर मेरी जान? वो परेशान होती उसको देखकर बोली, जिसकी सुर्ख आंखें हो रही थीं। अभी क्या भी आंटी के जाए, जाकर रिश्ता माए, जाए फ़ौरन। वो चीख कर बोला, ये सब क्या है हैदर? एकदम मैं कैसे जाऊँ? रात में जाऊँगी, वो नागवारी से बोली। मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? अभी मतलब अभी आप समझें। आप जल्दी रेडी हो जाए, मैं छोड़ कर आता हूँ। वो बदतमीज़ी की हद तक क्रॉस करता लंबे लंबे डग भरता कमरे की तरफ चला गया। पीछे मिसेस सलमान सर पकड़ गई। सामने सब्ज रंग आंखों वाले पठान को देखकर वो घबरा गई। यही हाल दुआ का भी था। आसिफ साइम ने साइम को देखा तो हैरान हो गए। साइम खान, तुम यहाँ? वो जीप से उतरते बोले। साइम खान, वो सारी एक साथ बड़बड़ाई। अल्लाह, ये कौन सा रिश्तेदार निकल आया? महक इसकी नज़रों से तंग आती बोली। ये पता नहीं, एक तो हमारा ख़ानदान कहाँ कहाँ मशहूर है। अलीशा साइम खान को घूरती बोली। अंकल, मैं यही रहता हूँ, आप यहाँ कैसे? साइम इनसे गले मिलता बोला। हाँ बस बेटा, थोड़ा सा काम था, फिर बच्चियाँ ज़िद कर रही थी कि डेरा घूमना है। और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो मुस्कुरा कर बोले तो सामने बेसाख्ता महक को देखा जो खूनखार नज़रों से उसको घूर रही थी।
اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان آئی جس کی تعریف دعا نے کی۔ وہ تینوں بھی گاڑی سے اتر کر سائم کے پاس آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ خان بابا گھر میں ہی ہیں، آئیں وہیں چلتے، تب تک آرام وغیرہ کر لیں گی یہ سب، آپ بھی سکون سے کام نپٹا لینا۔ سائم مسکرا کر بولا تو آصف سائیں مان گئے۔ وہ باتوں میں مشغول تھے اندر۔ وہ چاروں اس میسنے خانوں کو گھور رہی تھیں۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑے آصف صاحب کے موبائل پہ رومان سائیں کی کال آئی۔ ہلو چاچو سائیں، مہک کان سے فون لگاتی بولی۔ کہاں ہو تم سب؟ رومان سائیں کی آواز گونجی۔ ہم بھی ٹریفک میں ہی پھنسے ہیں، مہک بولی۔ او اچھا، آصف سائیں کو کہا ذرا روڈ ان بلاک ہو گیا، جلدی کریں۔ وہ جلدی سے کہتا کال کاٹ گیا۔ شکر ہے راستہ کھلا، اسما بولی۔ ہاں جا اپنے بابا سائیں کو بول دے، مہک نے کہا تو دعا لیٹنے کے انداز میں پاؤں پسار گئی۔ جا کر بول دیں، اس نے کہا تو وہ خونخوار نظروں سے اس کو گھورے گئی۔ ابے یار یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ مہک جی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی بولی۔ یہ دیکھتا سائم آگے آ کر دروازہ کھول گیا۔ سب نے حیرت سے اس کی ہمت کو دیکھا۔ گڑیا دھیان سے، ڈور باہر سے لاک تھا۔ شام اس کو کچھ کہتا شاک دے گیا تھا۔ ان تینوں کا کہا گنجا۔ وجدان کو ہنسی روکنے کے چکر میں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مہر پیک پٹکتی آگے بڑھی تو سائم نے اس کے چھوٹے پیکٹ کو پیار سے دیکھا۔ چاچو سائیں، روڈ ان بلاک ہو گیا ہے، جلدی چلیں، چاچو رومان سائیں ویٹ کر رہے ہیں، وہ سب کو اگنور کرتے بولی۔ سائم اس کو دیکھتا رہ گیا۔ چلتے ہیں، یہ ہے میرے بڑے بھائی کی بیٹی مہک شاہ، آصف سائیں مسکرا کر بولے تو آنکھیں میچ گئی۔ مہک شاہ، سائم زیر لب بڑبڑایا۔ مہک، یہ ہیں سالار، یہ فواد اور یہ سائم، یہ وجدان، سائم کا بھائی، یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں۔ آصف سائیں مسکرا کر بولے تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ السلام علیکم چھوٹی لڑکی، وجدان مسکرا کر بولا تو اس کے شرارتی انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وعلیکم السلام بڑے سائیں، وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی بولی۔ سلام بھائی سائیں، وہ سالار اور فواد کو سلام کرتی بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم انکل سائیں، مہک سائم کو اس کے انداز میں بولتی بدلا لے لی۔ وجدان اور سالار کا جناتی کہا گونجا۔ سائم نے جھیم کر اس ایٹم بم کو دیکھا جو ایک ادا سے چلتی جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ ویسے انکل یہ زیادتی ہے، سائم خفت مٹاتے ہوئے بولا۔ آصف سائیں کہکا لگایا۔ ابے بھائی تو نے بھی تو اس کو گڑیا بولا تھا نا؟ وجدان بولا۔ ہاں تو وہ ہے ہی چھوٹی سی گڑیا جیسی، سائم بولی تو وہ آنکھیں گھمایا۔ بس پھر تو بھی اس کو انکل ہی لگا ہوگا۔ اب کی بار سالار بولا اور گاڑی میں بیٹھ گئے کیونکہ آصف صاحب کو اس کے پیچھے ہی نکلنا تھا۔ وجدان کال کر کے گھر انفارم کر چکا تھا۔ چاچو سائیں کہاں جا رہے ہو؟ اس میسنے خانوں کو اپنے آگے چلتے دیکھ کر اسما نے پوچھا۔ ان کے دوست کے گھر، مہک نے چبا چبا کر جواب دیا۔ آصف صاحب نے کال کر کے رومان کو بھی پیچھے بلا لیا تھا۔ اب سب سے آگے ان خانوں کی گاڑی تھی اور اس کے پیچھے آصف سائیں اور اس کے پیچھے رومان سائیں کی۔ مسز سلمان تیار ہو چکی تھی، سائرہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ حمزہ حیدر گاڑی کی چابی گھماتا ہوا آیا۔ ارے واہ، میری موم تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو مسز سلمان نے ناراضگی سے اس کو دیکھا۔ ارے یار ناراض نہیں ہونا، اچھا سوری میری موم، حمزہ ہنس کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا ویسے حیدر کی دلہن کے لیے کیا لے کر جا رہی ہیں؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا لے کر جا رہی ہیں؟ ابھی ہم صرف رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اس چالاک لڑکی کا، سائرہ تیز لہجے میں بولی، اور وہ جسٹ شٹ اپ، چالاک ہوں گی آپ، وہ خود ایسی نہیں ہے، آئندہ حیدر کی دلہن کو ایسا بولا جو جان نکال دوں گا۔ وہ دھاڑا، وہ دونوں گھبرا گئی۔ مسز سلمان نے اس کو دیکھا جو دن بدن جنونی ہو رہا تھا۔ اور ماما آپ راستے سے ہی حیدر کی دلہن کے لیے کچھ لے لینا، وہ ان کو کہتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے کون سا جادو کر دیا ہے اس پر۔ سائرہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں فل آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ سائم ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ تینوں اس کو گھورنے لگے۔ یہ جو تیرے جذبات آگ جاگ رہے ہیں نا، ہمیں سب معلوم ہے۔ فواد بولا تو وہ جان بوجھ کر چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنتا بولا۔ وہی جو مہک شاہ کو دیکھ کر تمہیں کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ وجدان بولا تو اس نے اس کو گھورا۔ نام نہیں لو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ سائم جلن سے بولا تو تینوں بے ساختہ او کر گئے۔ کیوں نام نہ لوں؟ وجدان شرارت سے بولا۔ بڑی ہیں وہ تم سے، سائم لاپرواہی سے بولا۔ اور بس کر بھائی، میری بیچاری شکل سے ہی 17 کی لگتی ہے، وجدان صدمے سے بولا۔ وہ خود 20 کا تھا جبکہ سائم اور سالار 25 کے تھے، فواد 23 کا تھا۔ ہاں تو 17 اس کی عمر، 25 میری، ساتھ جمع کر کے تم سے بڑی ہو گئی نا؟
साइम बोला तो वो तीनों आंखें फाड़ कर उसको देख रहे थे कि शायद वो बोल दे मैं मजाक कर रहा हूँ, या ना कर, मुझे पता है तू मजाक कर रहा है। फवाद बोला तो उसने कंधे उचकाए। हाय, मेरा तो इस ग्रे आंखों वाले पे दिल आ गया। दुआ ने आसिफ साईं की मौजूदगी की वजह से अपने ग्रुप में मैसेज किया, जिसको पढ़ते तीनों को करंट लगा। बकवास ना कर, महक ने कहा। औकात से बाहर ना सोच, अलीशा ने कहा। वो खान तुझे मुंह ना लगाए, आई बड़ी, चल भाग, असमा ने भी मैसेज किया। वो तीनों एक तीसरे के जवाब देकर मुस्कुराई। दुआ तिलमिला उठी। अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी काले मरासी से हो। दुआ ने मैसेज करके फ़ोन बंद कर दिया। उसके मैसेज पर तीनों ने उसको घूरा। तभी गाड़ी एक शानदार हवेली के सामने रुकी, जहाँ लाइटों से लिखा था खान विला, जगमगा रहा था। वह सब मुतहैयर से हो गए। वाओ, कितनी प्यारी है। दुआ गाड़ी से उतरती हुई बोली तो फवाद ने बेसाख्ता इसको देखा। वह सब एक दूसरे की संगत में हवेली में दाखिल हुए, जहाँ इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। कैसे हो अरशद खान? आसिफ साईं ने गले मिलते पूछा। अल्लाह का करम है, वो मुस्कुराकर बोले। वह दोनों बहुत खुश थे। ये बच्चियाँ कौन हैं? उन्होंने इन चारों के सलाम करने पर पूछा तो आसिफ साईं मुस्कुराकर तारुफ करवाया। उन्होंने खुशदिली से सबका इस्तकबाल किया। साइमा आसमा भी खुशदिली से मिली। ज़ैनब ने जब इनको देखा तो देखती रह गई। वो तो समझती थी पठान ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये सईदज़ादियाँ तो इनसे भी ज़्यादा हसीन हैं। ज़ैनब की नज़रें बेसाख्ता रुमान साईं की तरफ उठी, जो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। ज़ैनब का दिल ज़ोर से धड़का। वो खुद अपनी कैफियत पर हैरान थी। कभी साइम खान को देखते हुए ऐसा नहीं हुआ था। आर्यान साईं तो रुखसार को ही देख रहे थे। पठानी नकूश वाली ये लड़की उसके दिल में उतर रही थी, हालांकि वो खुद अभी 18 साल का था। कुछ ही देर में आसिफ साईं अरशद खान के साथ काम पर निकल चुके थे। रुमान भी इनके साथ था, जबकि आर्यान साईं एक कमरे में आराम कर रहे थे। वो सब बाहर लाउंज में ही थे। इन चारों खानों की वजह से वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन वो ढीठ बने बैठे थे। तभी तैमूर उठकर आया। मंदी मंदी आंखों से इन सब की तरफ देखा तो फुल आंखें खुली। हाय, महक ने मुस्कुराकर इस सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल बच्चे को कहा तो वो शर्मा गया। वो चारों हंस पड़ी। क्या नाम है इसका? माशाल्लाह बहुत प्यारा है। दुआ ने मुस्कुराकर पूछा। ये तैमूर खान है, साइम लाला और वजदान का भाई। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इन चारों ने दिलचस्पी से उसको देखा। हे लाला, मैं एक भाभी कहा था, आप चार चार ले आए। तैमूर ने साइम के खान में सरगोशी की तो इस बात पर उसकी आंखें फटी। तौबा इस्तग़फ़ार, वो भाभियाँ नहीं हैं। सालार धीमे लहजे में बोला। एक भाभी है। साइम इसके कान में बड़बड़ाया। दूसरी भी भाभी ही है। वजदान शरारत से ईशा की तरफ इशारा करके बोला तो साइम ने इसको घूरा। तैमूर उधर से उठकर महक की तरफ आया, जो ज़ैनब से बातें करने में मसरूफ़ थी। साइम टांग पर टांग रखता बैठ गया। हे भाभी, तैमूर ने महक को देखकर मुखातिब किया तो सब चौंके। साइम हड़बड़ाया। क्या हुआ बच्चे? महक उसकी बात इग्नोर करती इसका गाल चूम कर बोली तो ये देखकर साइम होंठ दांतों में दबा गया। बाकी सब नासमझी से उसको देख रहे थे। तैमूर मुड़ा और वापस साइम के पास आया। लाला, इन्होंने तो मुझे किस कर लिया, आप करो ना इनको, वो साइम के कान में बोला। साइम हंसा। वो कुछ पल सोचने के बाद महक की तरफ बढ़ा। साइम ने मज़े से टेक लगाई, लेकिन तैमूर की अगली हरकत पर वो बेचारा सुर्ख पड़ गया। तैमूर ने उससे पूछा, आपका बेबी आपकी टमी में ही है ना? वो उसकी तरफ इशारा करते बोला तो महक जल्दी से घबराती उठ खड़ी हुई। चेहरा पल में सुर्ख अनारी हुआ। अभी इस अफलातून को पकड़। साइम बड़बड़ाया तो वजदान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। यार लाला, इनका पेट तो नहीं है, तो आपका बेबी कहाँ है? वो मुंह फाड़ कर बोला तो साइम की सांस रुकी। वजदान इतनी बेबाक बात पर इसको उठाता बाहर भागा। सलार और फवाद तो जैसे पत्थर हो चुके थे। लड़कियों की हालत तो इनसे भी ख़राब थी। महक तो मानो बेहोश होने वाली थी। हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरा और फटी हुई आंखें। साइम उसकी हालत देखता गला तर किया और वो बाहर निकल गया। फवाद और सलार भी उसके पीछे भागे। सॉरी यार, हम माजरत चाहते हैं, नेहा शर्मिंदगी से बोली। तो वो होश में आई। कोई बात नहीं, बच्चा है वो। महक कहती बातों में मशगूल होगी, लेकिन चेहरा तपा हुआ था। बच्चा भी मीसना है। दुआ अलीशा के कान में बड़बड़ाई। आखिर भाई किसका है? अलीशा जलकर बोली। सनम आकर बैठी। बेटा, ये चेहरा इतना लाल क्यों है? एलर्जी हो गई है क्या? वो फिक्रमंदी से पूछा। नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही। वो एकदम घबरा गई। रुखसार ने इसकी हालत को देखते इसकी बातों में मशगूल किया तो सुख की सांस ली और वो इस बात को भूल गई। साले, तुझे शर्म नहीं आई? साइम तैमूर को गोद में उठाता बोला तो वो बोला, लाला आपने ही तो बोला था वो भाभी है। वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोला, लेकिन अब मुझे पता है जब भाभी हमारे घर आएंगी वो तभी होगा जब आप
تیمور سمجھداری سے سر ہلا کر بات بیچ میں چھوڑ گیا تو سائم نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا تو وجدان زبردستی مسکرایا اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں کیا بات پوری کروں؟ سائم نے کہا۔ وہ وجدان لالا کہہ رہے تھے کہ جب آپ اور بھابھی ایک ساتھ ہوں گے تب، تیمور نے کہا تو سائم اس کو نیچے اتارتا اس کے پیچھے بھاگا۔ سالے حرامی، اس معصوم بچے کا ذہن خراب کر رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی، سائم بولتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ سالار اور فواد دونوں بھائیوں کے ذہن پر استغفار پڑھ رہے تھے۔ اگر وجدان کمی تھا تو سائم کمینوں کا سردار تھا۔ دونوں ہی بھائی بے شرم تھے اور تیسرے کو بھی بنا رہے تھے۔ السلام علیکم، مسز سلمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مختصر جواب دیا۔ حمزہ حیدر ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مہک کہاں ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ وہ تو ڈیرے پر گئی ہوئی ہے، مسز شاہ نے مسکرا کر کہا تو وہ تنزیہ مسکرا دی۔ چاچا جی، میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مسز سلمان افتخار سے مخاطب ہوئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بیٹا بولے، اگر میں دے سکا تو ضرور دوں گا، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولے۔ چاچا، میں اپنے بیٹے حیدر کے لیے آپ کی پوتی مہک شاہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ دیکھیں، جو پہلے ہوا میں جانتی ہوں وہ غلط تھا، لیکن اب حیدر واقعی مہک سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا تو شاہ مینشن میں خاموشی چھا گئی۔ دیکھو بیٹا، میں حیدر کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ خود سر بہت ہے، اپنی کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ دل کا بہت برا ہے۔ باقی رہی بات رشتے کی، میں کچھ نہیں بول سکتا۔ آخری فیصلہ میری شہزادی کا ہوگا، اگر وہ راضی تو میں راضی، ورنہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کہہ گئے تو کچھ ان کے جواب سے خوش ہوئے اور کچھ ناخوش۔ ہم مشورہ کر کے کل تک آپ کو جواب دیں گے، اماں سائیں بولی تو مسز سلمان مسکرا دی، جبکہ سائرہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئیں، جبکہ مسز شاہ اس رشتے سے پردے سے تیار تھیں، لیکن شاہ سائیں نے یہ بول دیا کہ جو ابو سائیں کہیں گے وہی ہوگا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو آپ لوگ لاہور سے آئی ہوئی ہیں؟ دعا سر ہلاتی نیہا سے بولی۔ ہاں جی، ایکچولی مورے جان اپنی بھتیجیوں سے ملنا چاہتی تھی جو کہ بہت عرصے بعد گھر لوٹے ہیں۔ نیہا نے مسکرا کر کہا۔ کون سے بھتیجے؟ علیشہ نے پوچھا۔ ارے سائم لالا، سلار لالا، فواد وغیرہ، رخسار نے مسکرا کر کہا تو ان میسنے خانوں کا ذکر سن کر انہوں نے منہ بنایا۔ آپ لوگ کیا لگتی ہیں؟ سینر نے دلچسپی سے ان سب کو دیکھا جن میں غرور نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ہاں، سوال اچھا ہے، ہم لوگ فرسٹ ایئر میں ہیں، چاروں ایک ساتھ، باقی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ ایڈونچرز کرتے ہیں، مہک ہنستے ہوئے بولی۔ باہر سے آتے ہوئے دانیال نے ایک اجنبی مدھر ہنسی پر لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہاں موجود ان اجنبی لڑکیوں کو دیکھ کر چونکا، لبوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک جو کسی شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں آتی ہے۔ وہ وہیں پر کھڑا ان کو گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وجدان جو بھی اندر آیا تھا اس کو وہاں کھڑے دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ وہ میں اندر جا رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ہائی گرلز، وجدان اندر داخل ہو کر شرارت سے بولا۔ علیشہ نے اسے گھورا کہ پھر آ گیا۔ مہک مسکرا دی۔ کیسی ہیں آپ چھوٹی لڑکی؟ وہ مہک سے بولا تو صنم مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں بڑے سائیں۔ مہک بھی مسکرائی تو علیشہ نے اس کو غصے سے دیکھا۔ یہ وجدان سائیں ہیں، اچھی عادت کے ہیں، مطلب ہماری طرح ہیں، ہسمکھ۔ مہک ان کو دیکھ کر بولی تو وہ مسکرائیں، جبکہ علیشہ کو وہ مسکرا از زہر لگا جو اس کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور چھوٹی لڑکی، میرا تعارف تو کروا دیا، ان سب کا بھی کروا دے، وہ اشارہ ان کی طرف کر کے بولا، جبکہ نظریں علیشہ پر جمی تھیں۔ جی ضرور وجدان سائیں، یہ ہیں دعا شاہ، اسما شاہ اور یہ علیشہ شاہ، ہم سب فرسٹ ایئر میں ہیں اور گھومنا پھرنا ایڈونچرز کرنا ہمارا شوق ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ علیشہ شاہ، وہ بڑبڑایا۔ واہ، سب گرل سمارٹ اور خوبصورت ہیں، میں تو آپ سب پر دل و جان سے فدا ہو گیا، وہ شرارت سے بولا تو سب کی آنکھیں پھٹی۔ صنم نے اسے ایک مارا تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگا۔ ارے یار چھوٹی لڑکی، اب تو سیریس ہو گئی، مذاق کر رہا ہوں، وہ مخاطب سب کے ساتھ تھا لیکن بول مہک سے رہا تھا۔ پاگل ہو سچی میں آپ، اسما مسکراتے بولی تو وہ بھی علیشہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں، یہ ہم سب کو بھی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، سینہ مسکرا کر بولی تو سب مسکرائے۔ ویسے آج سے میں آپ لوگوں کا بیسٹ بڈی ہوں، کبھی ہیلپ چاہیے تو یہ خان حاضر ہوگا، وجدان سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو مہک مسکرا دی، اپنے لیے اس کی آنکھوں میں عزت اور احترام دیکھ چکی تھی۔ ضرور وجدان سائیں، دعا بھی مسکرا کر بولی۔ کافی دیر ایسے ہی گپ شپ کی، آخر آصف سائیں لوٹ آئے تو گھومنے پھرنے کے بعد گھر جانے کا ارادہ کیا۔ زینب سے ان کی اب اچھی دوستی ہو چکی تھی، فون نمبرز کا تبادلہ ہوا۔ صنم نے چاروں کو ایک ایک پشواس گفٹ کی جو بہت ہی نفیس اور عمدہ تھی۔ رومان اور آصف کو ایک ایک چادر دی، جبکہ سیف اور آریان سائیں کو ایک سوٹ دیا۔
نکلتے وقت وہ تینوں بھی اندر داخل ہوئے تو تیمور کے دیکھتے ہی مہک کو سب سے بات یاد آئی تو اس کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہوا۔ سائم دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی تیمور ان سے ملنے آ گیا ہوا تو مہک ڈر اور گھبراہٹ کے مارے دعا کے پیچھے ہو گئی۔ سائم کا دل کیا اس بات پر کہہ مارے کیسے وہ اپنے چھوٹے سے دیور سے ڈر رہی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر تو اسے بھی 10 قدم آگے تھا۔ سوری بھابھی، تیمور سائم کے اشارہ کرنے پر اس کے پیچھے آتا سرگوشی میں بولا تو وہ گھبرا کر سائڈ پر ہوئی۔ یہ دیکھتا وجدان کہا لگایا، بھابھی سوری۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میں بیٹا تمہاری بھابھی نہیں ہوں، آپ ہی ہوں آپ ہی۔ وہ بولی تو سائم مسکرایا۔ یار آپ بہت ہی پیاری ہیں میرے لالا کی طرح، تو آپ بھابھی ہوئی نا میری۔ آنکھیں پٹ پٹا کر بولا تو مہک روحان سی ہوئی۔ اس نے سائم کی طرف دیکھا جو دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہک نے ناگواری سے رخ پھیرا تو سائم کا دماغ ہوا۔ آپ مجھے مہک بولا کریں۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہے مہک جانے، یہ ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے تالیاں بجاتے چیخا تو سب مسکرا دیے۔ مہک جھم گئی۔ وجدان نے وہ کہا تو شرما گئی، جبکہ سائم اس آفت کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے اس کو جانی بول رہا تھا۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے سکون رقصم؟ ہم کیا بولیں آپ کو؟ سائم سب سے نظر بٹاتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو مہک نے گھبرا کر سب کو دیکھا، لیکن کوئی متوجہ نہیں تھا۔ مہک کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ انکل سائیں آپ مجھے گڑیا سائیں ہی کہیں۔ مہک نے زور سے انکل سائیں کہا تو سب مہک کی طرف متوجہ ہوئے جو سائم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائم خفت سے سر جھکا گیا۔ جب سب دوبارہ اپنی باتوں میں گم ہوئے تو مہک نے پوری بات کی۔ ہاں سکون رقصم، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ سائم خان سے پنگا لے رہی ہیں۔ سائم خان اپنی پر آ گیا تو آپ شرم سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے کان میں بولا تو وہ اس کے منہ کھولے دیکھنے لگی جو ایک آنکھ وینک کرتا وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ اس خڑوس خان کو دیکھو کیسے اگنور کر رہا ہے۔ دعا تیز لہجے میں فواد کی جانب اشارہ کرتی بولی تو مہک چونکی۔ یا تجھے ایک کام کرنا ہے، وجدان سے نمبر لے کے دے اس خان کا۔ دعا بولی تو مہک نے اس کو گھورا۔ بعد میں پہلی بار یہ سب اچھا نہیں ہو لگتا۔ مہک تکا سا جواب دے کر باہر نکل گئی۔ دعا بھی فواد کو خونخوار نظروں سے گھورتی باہر نکلی جو بیچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے غلطی کیا کی۔ اسما باہر نکلی تو سامنے کھڑے سالار خان سے نزلیں ملی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی آنکھیں اس کو بہت پیاری لگی تھی۔ سالار خان ہوش میں آتا نظریں جھکا گیا۔ اس کی اشرافت اسما شاہ کو بھا گئی۔ علیشہ باہر نکلی تو وجدان خان سے ٹکرائی۔ اس طرح وجدان سیریس انداز میں بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے سرا کہنے پر علیشہ ٹھٹکی۔ وہ سورا نہیں سرو، او ہو سور، وجدان اس بول رہا تھا۔ علیشہ کی بس ہوئی۔ سوری، وہ صحیح لفظ بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ کی غلطی ہے، آپ معافی نہیں مانگے۔ وہ اس نے شرارت سے کہا تو وہاں موجود سب نے فوز کہہ لگائے۔ علیشہ کا تو صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ وجدان سائیں علیشہ سائیں سے پنگا لیے، بدلہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ علیشہ کہتی باہر نکل گئی تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ باز آجتا وجدان، ہر کسی سے پنگے لیتے ہو۔ ارشد خان نے اس کو ڈپٹا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں کیا جواب دیا؟ حمزہ حیدر گھر میں داخل ہوا تو فوراً سے پوچھا۔ انکار ہو گیا۔ سائرہ تنزیہ کہتی کمرے میں بڑھ گئی۔ حیدر کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ لوگ مشورہ کر کے بتلائیں گے، آخری فیصلہ مہک کا ہی ہوگا۔ مسز سلمان نے کہا تو وہ پرسکون ہوا اور کمرے میں داخل ہوا۔ حیدر کی جان، آ جاؤ حیدر کے پاس، حیدر بے چین ہے تمہارے لیے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ وہ لوگ آتے ہی سو گئے تھے، بہت تھک چکے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ صبح اٹھتی۔ انہوں نے صبح ہی بات کرنے کا سوچا تھا۔ وجدان نے موبائل نکالا اور چھوٹی لڑکی کے نام سے اس نمبر پر میسج کیا۔ ہائے، آئی ایم وجدان خان۔ چھوٹی لڑکی خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ؟ میسج کر کے وہ انتظار کرنے لگا جواب کا، لیکن جواب نہ آنے پر وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا ارادہ علیشہ کا نمبر لینے کا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سائم نے پوچھا۔ یا چھوٹی لڑکی کو میسج کیا تھا بٹ اس نے جواب نہیں دیا۔ کون چھوٹی لڑکی؟ سائم نے پوچھا۔ یار وہی مہک۔ وجدان دانت نکالتا بولا تو سائم کی تیوری چڑھی۔ تم دونوں نا بھائی مار کھاؤ گے۔ تم چھوٹی لڑکی کہتے ہو، وہ ٹھرکی تو مہک جان کہہ رہا ہے۔ سائم جل کر بولا تو فلک شگاف کہا لگایا۔ اس سنسان سڑک پر بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ہوا چلنے کی وجہ سے پتوں کی سرسراہٹ سڑک پر عجیب ماحول بنا رہی تھی۔ اسی وقت سڑک پر قدموں کی چاپ ابھری۔ 2 موٹے تازے آدمی تھے جن کی شکل بھی بہت خوفناک تھی۔ ان کے ہاتھوں میں آدھا تیز دھار آریاں تھیں۔ یہ بلیک گینگ کے لوگ تھے جو راتوں کو کسی بھولے بھٹکے لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء نکال کر سمگلنگ کرتے تھے۔ اسی ٹائم ایک نوجوان لڑکا ایک سڑک سے گزرا تو ان دونوں نے اس کا راستہ روکا۔ کون ہو تم؟ وہ بیچارہ ان کو دیکھ کر ڈر گیا۔
تمہاری موت، ان میں سے ایک نے کہہ کر کہکہا لگایا تو اس شخص کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اس کی موت چھوڑو، تمہاری موت سامنے ہے۔ اچانک یہ سرد آواز سڑک پر گونجی تو وہ آدمی ٹھٹکا اور آواز کی سمت دیکھا۔ زرد بلب، یہ بلب اکثر سنسان راستوں پر لگے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ بلب پچھلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ روشنی میں وہ چاروں کھڑے تھے، بلیک پینٹس پر وائٹ ہوڈی اور وائٹ جوگرز پہنے، چہرے کو رومال سے چھپائے وہ چاروں ہاتھوں میں الگ الگ ہتھیار لیے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ہاکی تھی، دوسرے کے بیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں زنجیر والا ایک ہتھیار اور چوتھے کے ہاتھ میں پنجے نما کٹرز تھے۔ کون ہو تم؟ وہ شخص دھاڑا۔ تیری موت۔ ان میں سے ایک شخص اس سے بھی زیادہ زور سے دھاڑا۔ ایک شخص اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ایک بار آری کا کیا تو وہ پہلا شخص جھک گیا اور اس کے پیچھے والے نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ درد سے بلبلاتا زمین پر گر گیا۔ ان کے باس نے اپنے ہاتھ میں موجود کٹر سے اس کی گردن کی نس کاٹ دی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی۔ وہ لڑکا اور وہ آدمی خوف سے کانپنے لگے۔ اس آدمی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک ہی جس میں اس کے سر پر ہاکی سے وار کیا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ کیا چاہتے تم لوگ؟ وہ شخص خوف سے چیخ پڑا۔ چل یار، جان لے تو بھی، ہم ہیں ایچ بی جی، ان کے ممبرس ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بیٹ گھماتا بولا تو اس کی آنکھیں کھولی۔ ایچ بی جی کے ممبرس؟ وہ ہکلا کر بولا لیکن بیٹ کی ایک ہی وار اس کا منہ بند کر گیا۔ آخر میں اس کے گلے کی نس کاٹ کر اس کو بھی جہنم واصل کیا، جبکہ وہ لڑکا خوف سے ایک جگہ پر جم چکا تھا۔ ہاں برو، فکر ناٹ، یہاں سے سیدھا گھر جاؤ، منہ مت کھولنا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس کو کندھا تھپ تھپا کر بولا تو وہ منٹ میں ہوا کی سپیڈ سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وہ چاروں سلام کرتے میز پر آئے۔ ٹائم دیکھ رہی ہوں، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ اماں سائی نے گھور کر پوچھا۔ وہ اماں سائی منحوس لڑکی سو رہی تھی۔ دعا مہک کو گھورتی بولی جو اب بھی جمائی لے رہی تھی۔ تبھی مسز آصف ناشتہ لے کر آئیں۔ اگلے گھر بھی جانا ہے تم نے، ایک دوسرے کے بغیر رہنا سیکھ لو اب، اماں سائی نے کہا تو وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے کہکہا لگائے گئی۔ یہ ہنسی کیوں؟ مسز اظہار ان کے پاس بیٹھتی بولی۔ کچھ نہیں، اسما بولی۔ تمہاری ٹولی میں سے ایک کا رشتہ تو آ گیا ہے۔ مسز اظہار نے دھماکہ کیا تو چاروں کے ہاتھ رکھے۔ کیا مطلب؟ کس کا آیا ہے؟ دعا نے پوچھا تو مسز شاہ بھی آ گئی۔ ناشتہ کر لو پھر بتاتی ہوں، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ناشتہ ختم کر کے وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ہاں بولیں، کس کا ہے؟ مہک نے پوچھا۔ حمزہ کا، تمہارے لیے، انہوں نے کہا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ چاچی سائیں، اس بکواس آدمی کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ آپ جانتی ہیں نا وہ پہلے کیا کر چکا ہے؟ دعا غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو دعا، بڑا ہے وہ تم سے، مسز شاہ ناگواری سے بولی۔ ماما سائیں، کیسا بڑا؟ تمیز سے بات اس کے لیے کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ مہک اسپاٹ لہجے میں بول کر بہت کچھ پاور کروا گئی۔ اب کیا جواب ہے تمہارا؟ تمہارے دادا سائیں نے کہا ہے مجھے بتا دینا، مسز شاہ گہری سانس لے کر بولی۔ میں ان کے پاس ہی جا رہی ہوں، مہک کہہ کر اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادا سائیں، اس نے ان کو آواز دی۔ آ جاؤ شہزادی، وہ مسکرا کر بولے۔ دادا سائیں، میں نے سنا ہے کہ حمزہ سائیں کا رشتہ آیا ہے۔ دادا سائیں، یار میں نہیں کروں گی اس سے شادی، اس سے اچھا میں مر جاؤں، وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر نم لہجے میں بولی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا۔ می دھیرانی روتے نہیں ہیں، آئندہ منہ سے مرنے کی بات نہ نکلے، میں پہلے ہی ان سے کہہ چکا ہوں، آخری فیصلہ میری رانی کا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ ان سے الگ ہوئی۔ ابھی کال ملائے حمزہ سائی کو اور انکار کرے انہیں، مہک بولی تو وہ مسکرا کر حمزہ حیدر کو کال ملائی۔ ہلو، حیدر اسپیکنگ۔ آگے سے اس کی مصروف گھمبیر آواز گونجی تو مہک آنکھیں جھکا گئی۔ کبھی اس شخص کی آواز اس کو بہت پیاری لگتی تھی۔ السلام علیکم، حیدر بیٹا کہاں ہو تم؟ اس وقت افتخار سائیں کی آواز سن کر وہ چونکا اور کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ واسلام دادا جی، وہ تو میں آفس میں ہوں، کیا کام تھا مجھے بتلائیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا تو مہک کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسی وقت ان تینوں نے اندم قدم رکھا۔ جی بیٹا، اپنی ماما کو بول دو نا ہماری شہزادی نے حیدر کے رشتے سے منع کر دیا ہے، وہ نرم لہجے میں بولا تو حیدر اپنا ضبط کھو گیا۔ واٹ دا ہیل، وہ صرف حیدر کی ہے، وہ جتنا بھی انکار کرے میں اس سے ہی شادی کروں گا، سمجھے؟ وہ ان سے چیخ کر بولا تو ان چاروں کا غصے سے برا حال تھا۔ حمزہ سائیں، بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں آپ سے عزت سے کہہ رہی، آئندہ دادا سائی سے بدتمیزی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔
مہک اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی بولی تو حیدر کو لگا جیسے وہ دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا ہو۔ جو حکم جانے حیدر۔ حیدر تمہارے لیے اپنے سے چھوٹوں کی عزت سے بات کر سکتا ہے۔ دادا سائیں کیا ہیں؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو ناگواری سے کال کاٹی۔ یہ سانڈ مجھ سے ہی قتل ہوگا، دعا غصے سے بولی تو دادا سائی نے ان کو ریلیکس ہونے کا کہا۔ کچھ دیر ان سے باتیں کر کے وہ چاروں ٹیرس پر آ گئی۔ مہک نے موبائل آن کیا تو وجدان سائی کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی کہ بیچارے نے ان سے پوچھا، لیکن وہ سوتی رہی۔ ہم تھوڑا راؤنڈ لگائیں؟ اسما بولی۔ تم چلو، میں آئی۔ مہک بول کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ وجدان سائی، ہم لوگ پہنچ چکے تھے، رات ہی خیریت سے؟ معذرت سو گئی تھی، جواب نہیں دے پائی۔ مہک نے جواب سینڈ کیا تو وہاں سے فوراً سین کر لیا گیا۔ بہت دیر کر دی، مہربان رپلائی کرتے کرتے۔ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی۔ وجدان کا شرارتی میسج موصول ہوا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وجدان سائی آپ ایموجی بھیج سکتے ہیں، پھر لکھا کیوں کہ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی؟ مہک نے ٹائپ کیا، وہ کیا ہے نا چھوٹی لڑکی، اس کو اپنا ہی مزہ ہے۔ شرارتی مسکراہٹ والا ایموجی۔ وہ وجدان کا میسج پڑھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ان تینوں نے غور سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ دعا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ یار یہ وجدان سائی کا میسج آیا ہے، اس پر ہنسی ہوں، مہک نے مسکرا کر کہا تو علیشا نے منہ بنایا۔ ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ خان ہے وہ، علیشا نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ کیا لوفر بن کر لیا اس نے؟ اسما نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ کیا تو نہیں پر لگتا ہے کرے گا، علیشا نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کہاں گم ہو گئی ہو چھوٹی لڑکی؟ سوچنے والا ایموجی۔ وجدان کے میسج پر وہ مسکرائے۔ کہیں نہیں، بس کزنوں کے ساتھ گپ شپ۔ اوہ اچھا، آپ پھر گپ شپ کریں، میں بعد میں بات کرتا ہوں، بائے والا ایموجی۔ وجدان نے علیشا کا نمبر لینے کی خواہش کو دل میں دبا لیا۔ چلیں اوکے بائے، وہ میسج سینڈ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔